Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome back to online classes of Iqra for high secondary schools and colleges, our project of Iqra education system. Dear students, in the last two video lectures we discussed about the keywords used in chapter number 4 along with their English and Urdu meanings. Our unit number 4 in our English book is Exploring Educational Opportunities, and the reading text is Educational Exhibition. Before we go on for reading and explanation process, I would like to explore your areas of interest. इससे पहले कि मैं रीडिंग और एक्सप्लेनेशन प्रोसेस की तरफ जाऊं, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे पूछूं कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। हर बच्चे का कोई ना कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसका शौक, उसकी दिलचस्पी या उसका रुझान होता है किसी एक तरफ। मसलन बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि मैं अकाउंटेंट बनूं, मैं ऑडिटर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं आईटी एक्सपर्ट बनूं। आप लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी? आप वन बाय वन बताइएगा मुझे। ओके, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, माशाल्लाह, गुड, जबरदस्त। एक बच्चे ने कहा कि मैं पायलट बनना चाहता हूं, he wants to be a pilot. Oh yes, he says he wants to be an engineer. Great. Who else here wants to be what? Yes, you. Okay, you want to be an IT expert, information technology expert. Great. Okay, now you ask me what I want to become. Well, in fact, I wanted to become, when I was at your age, I wanted to become a teacher. And alhamdulillah, I have achieved my goal. I have become a teacher. So my dear students, every person has an area of interest or inclination towards a specific field or profession. हर बच्चे का एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है कि वो फलां फील्ड में जाए या फलां प्रोफेशन को अडॉप्ट करे। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं आईटी एक्सपर्ट, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। अच्छा, एक बच्चे कह रहे हैं कि मैं टीचर भी बनना, आप टीचर बनना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड, यू वांट टू बी अ टीचर, ग्रेट। देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड एंड पीपल चूज और ऑप्ट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोफेशन। अब जब आपके सामने एक आपका टारगेट है, एक ऑब्जेक्टिव है कि आप फलां फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ। इस वक्त यू पीपल आर स्टडिंग इन क्लास 8 राइट नाउ। आप लोग इस वक्त क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। व्हेन यू पास दिस क्लास एंड यू आर प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास विच इज क्लास 9, जब आप ये क्लास पास करके क्लास 9 में प्रमोट किए जाएंगे, यू विल बी आस्क्ड, आपसे पूछा जाएगा whether you want to go for computer or biology subject. आप कंप्यूटर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या बियोलॉजी? तो क्लास 9th में आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर पढ़ेंगे वो बच्चे, और जो बच्चे बियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं वो बियोलॉजी पढ़ेंगे, राइट? तो 9th और मैट्रिक में फिर आप एक्सक्यूज मी, अकॉर्डिंगली आप अपने सब्जेक्ट्स चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर इंक्लिनेशन और योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। फिर जब आप मैट्रिक पास आउट करते हैं तो वहां पर आपकी फील्ड्स और ज़्यादा डाइवर्स हो जाती हैं। फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, साइंस भी पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर जब आप ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं और अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए अटेम्प्ट करते हैं या मास्टर के प्रोग्राम में अपेयर होते हैं, तो फिर आपके पास एक स्पेशलाइजेशन का स्कोप होता है कि भाई फला एरिया में आप फला फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन करनी है। फॉर एग्जांपल एमए आपको करना है, एमए इन इंग्लिश भी होता है, एमबीए भी होता है, एमए इन आर्ट्स भी होता है, एमए साइंस भी होता है, और मैथमेटिक्स में भी मास्टर्स होता है। डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट स्कोप्स में मास्टर होता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने करियर के लिए कौन सी फील्ड, कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं।
If you look at the picture on page number 63, open page number 63. What do you understand by this picture? This is a bird's eye view, and you see that there are so many stalls and many people are roaming around, visiting different stalls, going to them, asking information, blah blah blah. Okay? So what do you understand by looking at this picture? What is this? Yes, this is an exhibition. No. This is not an expo exhibition. ये एक्सपो सेंटर का ओवरव्यू नहीं है, ये तो किसी और एग्जीबिशन का ओवरव्यू है. तमाम एग्जीबिशंस अगर आप बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखेंगी, चाहे वो एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन हो रही हो या दुनिया के किसी भी सेंटर में एग्जीबिशन हो रही हो. एग्जीबिशन आपको बर्ड्स आई व्यू में ऐसे ही दिखेगी कि डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए होंगे और लोग डिफरेंट स्टॉल्स को विजिट कर रहे होंगे, वहां जाकर इंफॉर्मेशन लेंगे. अब ये डिपेंड करता है कि वो एग्जीबिशन किस थीम पर है. आज जो हमारी एग्जीबिशन की थीम है वो है एजुकेशनल एग्जीबिशन. ठीक है, एग्जीबिशन डिफरेंट टाइप्स की होती है. ये एजुकेशनल एग्जीबिशन है. आपने एक्सपो सेंटर में सुना होगा कि बुक फेयर लगा हुआ है, वो भी एक एग्जीबिशन है. आपने सुना होगा कि एम्यूनिशन की एग्जीबिशन हो रही है, आर्म्स की, वेपन्स की एग्जीबिशन हो रही है. आपने सुना होगा कि कॉमर्स की एग्जीबिशन हो रही है. आपने सुना होगा कि मशीनरी की एग्जीबिशन हो रही है. आपने सुना होगा फैब्रिक की एग्जीबिशन हो रही है. तो देयर आर मेनी एग्जीबिशंस हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इवन इन एक्सपो सेंटर. तो ये जो एग्जीबिशन आज हम स्टडी करने वाले हैं, दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशनल एग्जीबिशन. दिस चैप्टर यूनिट नंबर 4, एक्सप्लोरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, तालीमी मौक़ों को एक्सप्लोर करने का हमें मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है कि हम जान सकेंगे, वी विल गेट टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वी हैव बिफोर अस. हमारे सामने कौन कौन सी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, हम किन किन फील्ड्स में अपने करियर को चूज कर सकते हैं, हम किन किन फील्ड्स को अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं और किस फील्ड का क्या स्कोप है. क्लियर? So there are 5 different scenes in this chapter. We will cover 2 scenes today in this first part of this video, and we will cover the remaining 3 scenes tomorrow in the next lecture, inshallah. Starting from page number 64, I will read the text and then I will explain it. Open page number 64 in your books, everybody. Keep your books before you and open page number 64. And you have to keep your eyes and your fingers on each line where I am reading, so that you will be able to understand how I am pronouncing each word and which intonation I am using. आप लोगों को पता चलेगा अगर आप मेरे साथ साथ अपनी नज़रों को, अपनी फिंगर्स को उस लाइन पर रखेंगे, उस वर्ड पर रखेंगे जहाँ मैं पढ़ रहा हूँगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है और मैं कहाँ क्या इंटोनेशन दे रहा हूँ. इंटोनेशन का मतलब कि मैं कहाँ रुक रहा हूँ, कहाँ पॉज दे रहा हूँ, शॉर्ट पॉज है, कहाँ लॉन्ग पॉज है, कहाँ मेरी आवाज़ बढ़ रही है, कहाँ मेरी आवाज़ कम हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड इंटोनेशन. यू विल गेट टू नो अबाउट इट. आप लोगों को ये पता चलेगा. ओके, शैल आई स्टार्ट? आर यू ऑल ऑन पेज नंबर 64? ओके. एजुकेशनल एग्जीबिशन. The management of the Government High School number 2, Shikarpur, has organized an educational exhibition in the school playground. Students and their parents have been invited to the exhibition to enable them explore various available educational opportunities that the students can think about. Educational stalls, cultural stalls, along with various food stalls have been set up nicely, with wonderful cultural music playing in the background to make the environment lively. Students with their parents are walking around and visiting various stalls. गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 शिकारपुर की मैनेजमेंट ने एक एजुकेशनल एग्जीबिशन का इनेकाद किया है अपने प्लेग्राउंड में. नहीं, कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं, ये जो पिक्चर आपकी पेज नंबर 63 पे दी हुई है, ये उस स्कूल के प्लेग्राउंड की पिक्चर नहीं है, ये तो किसी रैंडमली किसी एग्जीबिशन की पिक्चर उन्होंने यहाँ पे पेस्ट की है. टेक्स्ट में हमारे जो पैसेज में हमारी बात हो रही है, जो एजुकेशनल एग्जीबिशन उन्होंने होल्ड की थी, मुनक्किद की थी, वो अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में की थी.
بہت سارے طلباء اور ان اپنے والدین کے ساتھ انوائٹ کیے گئے ہیں اس ایگزیبیشن میں تاکہ ان کو پتہ چل سکے, ان کو بتایا جا سکے کہ کون کون سی تعلیمی مواقع ان کے لیے اویلیبل ہیں جو اسٹوڈنٹس اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں اپنے فیوچر کے لیے. ایجوکیشنل اسٹالز بھی لگائے گئے تھے وہاں, کلچرل اسٹالز بھی لگائے گئے تھے, اور بہت سارے مجھ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے فوڈ اسٹالز بھی لگائے گئے تھے. مزے مزے کی چیزیں بھی تھیں وہاں پہ, اور ان سب کو بہت نائسلی ڈیکوریٹ کیا گیا تھا, سیٹ اپ کیا گیا تھا, سجایا گیا تھا بہت ترتیب سے, اچھے طریقے سے. اور بیک گراؤنڈ میں کلچرل میوزک, چونکہ ہم سندھ میں رہتے ہیں تو ہمارا کلچر کیا ہے, سندھی ہمارا کلچر ہے, تو کلچرل میوزک بھی چل رہا تھا. ویسے میوزک از ناٹ اے گڈ تھنگ ان اسلام, اٹ از forbidden, prohibited, we should avoid it. لیکن بہرحال یہ that was not an Islamic school, so انہوں نے کلچرل میوزک چلایا وہاں پر. اور اسٹوڈنٹس with their parents are walking around and visiting various stalls. طالب علم طلباء اپنے اپنے والدین کے ساتھ ایک دوسرے سے ایک اسٹال سے دوسرے اسٹال پر جا رہے ہیں اور مختلف اسٹالس کو وزٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ناؤ اسٹارٹس سین 1. سین 1 کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا اوور ویو لیتے ہیں. سین 1 جو ہے وہ ایگریکلچر اسٹال ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو کریکٹرز آئیں گے وہ میں نے یہاں مینشن کیے بورڈ پر. I have mentioned these characters that will appear in the scene 1. The first one is agricultural experts. There is an agricultural expert at agriculture stall. Okay, and students named Juma, Anam, Rahman and Majid. These 4 students will visit this agriculture stall and ask questions to this agricultural expert. ان کے درمیان کی گئی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کو میں ایکسپلین بھی کرتا رہتا ہوں. جمعہ sees Anam, Rahmat and Majid entering the school gate. جمعہ نے دیکھا, جمعہ ایک اسٹوڈنٹ کا نام ہے, اس نے دیکھا کہ انم, رحمت اور ماجد اسکول کی گیٹ سے اندر داخل ہو رہے ہیں. He quickly gets up from the bench and starts walking towards them. وہ تیزی سے اپنی بینچ سے اٹھا اور ان کی طرف چلنا شروع کر دیا. They are all excited about seeing the variety of stalls in the school. وہ سب بہت خوش تھے یہ دیکھ کر کے اتنے سارے stalls لگے ہوئے اسکول میں نا, مختلف varieties کے. They decided to visit the agriculture stall first. اور انہوں نے فیصلہ کیا, سب نے مل کے, چاروں نے مل کے فیصلہ کیا کہ چلو پہلے ایگریکلچر اسٹال کی طرف چلتے ہیں. اب ایگریکلچر اسٹال پر سب سے پہلے جمعہ نے ان اے ویلکمنگ وے, خوش آمدیدی انداز میں سب سے پہلے سلام کیا ایگریکلچرل ایکسپرٹ کو. السلام علیکم, ویلکم ٹو آور اسکول, ہمارے اسکول میں خوش آمدید. اور یہ سب سے بہترین طریقہ کسی کو مخاطب کرنے کا سلام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کرنے کی تاکید کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, اللہ کبھی بھی معاف فرمائے, اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, سلام کو عام کرو. سلام کو عام کرو کا مطلب ہے کہ ہر کسی کو, خاص و عام سب کو سلام کرو. لیکن ہم نے انفارچونیٹلی سلام کو خاص کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سلام کو عام, تو بیٹے ہم نے کیا کیا, ہم نے سلام کو خاص کر دیا. ہم نے سلام کو خاص کیسے کر دیا کہ ہم صرف ان لوگوں کو سلام کر دیں جن کو ہم جانتے ہیں, جبکہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. صرف جاننے والوں کو تو سلام نہیں کرنا, بلکہ سلام کو عام کرنے کا مطلب ہے کہ جن کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرنا ہے. ہر مومن, ہر مسلمان جس سے آپ ملاقات کریں اس کو سلام کریں. ٹھیک ہے, تو جمعہ نے سب سے پہلے تو سلام کیا اور ایگریکلچرل ایکسپرٹ کو اپنے اسکول میں خوش آمدید کہا. ایگریکلچرل ایکسپرٹ, وعلیکم السلام, ویلکم ٹو دا ایگریکلچر اسٹال. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ان چاروں کو بھی ایگریکلچر اسٹال پر خوش آمدید کہا. جمعہ, سر can you please tell me about the scope of agriculture in Pakistan? سر, کیا آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایگریکلچر کا, صنعت کا کیا اسکوپ ہے, کیا دائرہ کار ہے. یو ریمبر اسکوپ مینز دائرہ کار. ایکسکیوز می. ایگریکلچر ایکسپرٹ جواب دیتے ہیں, ویل آئی ایم گلیڈ ٹو نو دیٹ یو آر انٹرسٹڈ ان دس پروفیشن مائی چائلڈ. کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ اس فیلڈ میں, اس پروفیشن میں انٹرسٹڈ ہیں, آپ کو اس کا رجحان ہے, شوق ہے.
You know that Pakistan is an agricultural country. پاکستان چونکہ ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے and there are many opportunities in this field. تو پاکستان چونکہ ایگریکلچرل کنٹری ہے تو اس میں اس ایگریکلچرل کنٹری میں ایگریکلچر کا بہت اسکوپ ہے, اس فیلڈ میں بہت اسکوپ ہے. انم پوچھتی ہیں انٹرمیننگ, بیچ میں انم بولتی ہیں what opportunities, کون سے مواقع, کون سی opportunities ہیں. Can I also avail these opportunities being a girl? کیا میں بھی, چونکہ میں ایک لڑکی ہوں, کیا میں بھی ایگریکلچر فیلڈ میں opportunities avail کر سکتی ہوں؟ ایگریکلچرل ایکسپرٹ جواب دیتے ہیں replying enthusiastically, بہت جوش سے جواب دیتے ہیں وہ, yes why not, جی بالکل کیوں نہیں. There are a number of universities in Pakistan where boys and girls are researching on soil, seeds, water, environment, etc. as agricultural experts. One of you can become an expert if you study agriculture. اب ہم پیج نمبر 65 پر ہیں. ایگریکلچرل ایکسپرٹ جواب دیتے ہیں ہاں بالکل کیوں نہیں. پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں سوئل, مٹی پر, سیڈز, بیجوں پر, واٹر پر, پانی پر, انوائرمنٹ, ماحول پر ریسرچ کر رہے ہیں ایز ایگریکلچرل ایکسپرٹس. ایگریکلچرل ایکسپرٹس کے طور پر, یعنی کہ انہوں نے ایگریکلچر فیلڈ کو اسٹڈی کیا, اس کے بعد ان کو یہ جاب ملی یونیورسٹیز میں کہ وہ ان مختلف چیزوں پر ریسرچ کریں, سوئل پر, سیڈ پر, واٹر پر, انوائرمنٹ پر. اور ون آف یو کین بیکم این ایکسپرٹ اف یو اسٹڈی ایگریکلچر, اگر آپ میں سے کوئی بھی ایگریکلچر اسٹڈی کرے گا تو آپ بھی ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. رحمت جواب دیتا ہے, رحمت کہتا ہے واو گریٹ, زبردست, I didn't know about this earlier. پہلے مجھے یہ بات نہیں پتا تھی. For me, agriculture is only about growing crops as a farmer. میں یہ سمجھتا تھا کہ ایگریکلچر تو نام ہے صرف فصلیں اگانے کا. ایک کسان ہے وہ فصل اگاتا ہے. This is the very thing called agriculture. بس کسان کا فصل اگانا, کپاس اگانا, گندم اگانا, گیہوں اگانا. میں تو سمجھتا تھا کہ جو کسان کام کرتے ہیں کھیتوں میں فصل اگاتے ہیں بس اسی کا نام ایگریکلچر ہے. مجھے تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ ریسرچ بھی ہوتا ہے. ہم ایز این ایگریکلچر ایکسپرٹ ڈفرینٹ چیزوں پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. ایگریکلچرل ایکسپرٹ کہتے ہیں نو دیٹس اے myth. نہیں یہ تو ایک فرضی بات ہے, بس لوگوں نے بس اس کو ایک myth بنا لیا ہے. یہ ایک ان کی مسکنسیپشن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں there are many branches of agriculture. ایگریکلچر کی تو بہت ساری برانچز ہوتی ہیں بٹ دا میجر ونز آر, ہوتی تو بہت ساری ہیں, میجر ونز بتا دیتا ہوں میں آپ کو. ایگرونومی, ہارٹیکلچر, ایگریکلچرل انجینئرنگ, ایگریکلچرل اکانومکس اینڈ اینیمل سائنس. اب دیکھیں یہ تو نام ہی ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو ہمارے بھی علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ایگریکلچر کی اتنی ساری فیلڈز ہوتی ہیں, اتنی ساری برانچز ہیں. کون کون سی برانچ انہوں نے بتائی؟ پہلی برانچ بتائی انہوں نے میجر برانچز میں سے پہلی برانچ ہے ایگرونومی, دوسری برانچ ہے ہارٹیکلچر, تیسری ہے ایگریکلچرل انجینئرنگ, چوتھی ہے ایگریکلچرل اکانومکس اور پانچویں بتائی اینیمل سائنس. تو انہوں نے یہ 5 میجر برانچز بتائی ایگریکلچر کی. اس پر ماجد کہتا ہے this is really interesting, یہ تو بڑا دلچسپ ہے. could you please explain these specialized branches of agriculture? کیا آپ ہمیں ان ایگریکلچر کی برانچز جو اسپیشلائزڈ برانچز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اور یہی آپ لوگ بھی اسٹوڈنٹ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ ایگرونومی, ہارٹیکلچر, ایگریکلچر انجینئرنگ, ایگریکلچر اکانومکس اور اینیمل سائنس ہے کیا. میں بھی یہی سوچ رہا تھا. چلیں آگے ایکسپلین ہو جائے گا کہ ایچ آف دیز 5 برانچز کورز واٹ, کس چیز کو کور کرتی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. ایگریکلچر ایکسپرٹ جواب دیتے ہیں شیور, بالکل. Your motivation reflects your interest in agriculture. آپ کے موٹیویشن سے, جو آپ میں موٹیویشن ہے اس سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ایگریکلچر میں ہے. Turning towards the well displayed models, elaborating the branches of agriculture, اور پھر وہ ایک چارٹ, ایک ماڈل کی طرف مڑتے ہیں جس پر یہ ساری برانچز ایکسپلین ہوئی تھیں. پھر بتاتے ہیں ایگرونومی ڈیلز وتھ سوئل مینجمنٹ اینڈ دا گروئنگ آف کراپس. ایگرونومی کون, یہ جو برانچ ہے ایگرونومی, اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایگرونومی ڈیلز وتھ سوئل مینجمنٹ اینڈ دا گروئنگ آف کراپس. اس میں سوئل مینجمنٹ, مٹی جو ہوتی ہے مٹی
مٹی کی مینجمنٹ کہ مٹی زرخیز ہو, کون سی اس میں بیج بوئے جائیں, کس طریقے سے اس کو زرخیز بنایا جائے سوئل کو, ٹھیک ہے, اور گروئنگ آف کراپس, اور فصل کو کیسے اگایا جائے, کس فصل کے لیے کتنا پانی, کتنے بیج, کون سا موسم چاہیے, ان سب چیزوں پہ بات ہوتی ہے ایگرونومی میں. جبکہ ہارٹیکلچر ڈیلز ود دا کلٹیویشن آف فروٹس, ویجیٹیبلز اینڈ فلاورس. ہارٹیکلچر میں کیا ہوتا ہے, کلٹیویشن آف فروٹس, پھلوں کی پیداوار, ویجیٹیبلز سبزیوں کی پیداوار, اینڈ فلاورز اور پھولوں کی پیداوار پہ بات ہوتی ہے. ایگریکلچرل انجینئرنگ انوالوز نالج آف فارم مشینز اینڈ اکوپمنٹس. جب ہم ایگریکلچر انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کام کرنے کے لیے ایگریکلچر یعنی کہ کپاس اور دوسری فصل کو اگانے کے لیے کون کون سی مشینری چاہیے, جو اس میں جو مشینری یوز ہوتی ہے اور اس میں جو اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے, اس کی نالج ہوتی ہے ایگریکلچر انجینئرنگ میں. It also deals with developing new systems and practices to address problems facing agriculture. اور اس ایگریکلچرل انجینئرنگ میں وہ نئے سسٹمز بھی ڈیولپ کیے جاتے ہیں, وہ نئی پریکٹسز بھی ڈیولپ کی جاتی ہیں, ان کے اوپر ریسرچ کیا جاتا ہے, جن کو استعمال کر کے یا جن کو ہم ان آپریشن لے کر یوں کہہ لیں, جو ہماری ایگریکلچر کی پرابلمز ہوتی ہیں, کہیں فصل نہیں اگ پاتی یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں فصل اگی اور وہ خراب ہو گئی, تو وہ کون سے سسٹمز ہیں, وہ کون سی میتھڈالوجی ہے جن کو اپنا کر, جن کو امپلیمنٹ کر کے ہم ان سارے پرابلم سے بچ سکتے ہیں. پھر آتی ہے ایگریکلچر اکانومکس ڈیلز ود دا بزنس سائڈ آف فارمنگ. اب یہ جو فارمنگ ہم نے کر لی, فصل اگا لی, پیداوار ہو گئی ہماری, ہم نے فصل کاٹ بھی لی, اس کے بعد اب اس کو کس طریقے سے بیچا جائے, اسٹور کیا جائے اور ریٹیلرز تک اور ہول سیلرز تک پہنچایا جائے, یہ ساری جو بزنس سائڈ ہوتی ہے نا فارمنگ کی, یہ بات کی جاتی ہے ایگریکلچر اکانومکس میں. اس کے بعد آخری برانچ اینیمل سائنس از بیسکلی دا بریڈنگ اینڈ کیئرنگ آف اینیملز فار اسپیسیفک پرپزز سچ ایز فار دیئر میٹ, ملک اینڈ فر. اینیمل سائنس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اینیملز کو ہم بریڈ کرتے ہیں, افزائش نسل کرتے ہیں, ان کی کیئر کرتے ہیں تاکہ ان کو ہم مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں. جیسے کہ کچھ اینیملز کو ہم دودھ کے لیے استعمال کرتے ہیں, کچھ کو ہم گوشت کے لیے استعمال کرتے ہیں, کچھ کو ان کی کھال کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس میں بات ہوتی ہے, اینیمل سائنس میں بات ہوتی ہے ان سب چیزوں کی, ٹھیک ہے. The student thanked the expert and moved towards the next stall. یہ ساری انفارمیشن لے کر اسٹوڈنٹس کو بہت اچھا لگا, ان کی نالج میں اضافہ ہوا اور پھر انہوں نے ایگریکلچرل ایکسپرٹ کا شکریہ ادا کیا اور پھر اگلے اسٹال کی طرف چلے گئے. اب ہم آتے ہیں سین نمبر 2 میں. سین نمبر 2 میں کامرس اسٹال پر جائیں گے اسٹوڈنٹس, اور اس سین نمبر 2 میں جو بھی کریکٹرز ہمارے مینیجر آف کامرس اسٹال سونیا, رحمت اینڈ ماجد, یہ 3 اسٹوڈنٹس سوالات کریں گے کامرس اسٹال پہ موجود مینیجر سے. Let's read it and get to know what it talks all about. The stall is well equipped with a multimedia and banners of popular banks. اس کامرس اسٹال میں ملٹی میڈیا اور بینرز کے تھرو مشہور بینکس کی ایڈورٹیزمنٹ کی گئی تھی. A well dressed man, اچھے خوش لباس میں ایک بندہ وہاں موجود تھا, who is the manager of a bank, جو کہ ایک بینک کا مینیجر تھا, is guiding people about the field of commerce. اور وہ کامرس کی فیلڈ کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے رہا تھا, انفارمیشن دے رہا تھا, ان کی رہنمائی کر رہا تھا. رحمت sees سونیا, her class fellow. رحمت سونیا کو دیکھتا ہے جو کہ اس کی کلاس فیلو ہے, waiting for her turn, جو کہ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی. The group of students joins Sonia at the commerce stall. اور یہ جو چاروں اسٹوڈنٹس تھے, جمعہ, انم, رحمت اور ماجد, یہ سونیا کو جوائن کرتے ہیں کہ چلو سونیا بھی ہمارے ساتھ ہے, ہم کامرس اسٹال پہ کچھ سوالات کرتے ہیں. سونیا اسٹارٹ کرتی ہے, گڈ مارننگ سر, آئی ایم ہیئر ٹو گیٹ سم انفارمیشن اباؤٹ دا کامرس فیلڈ. میں آج یہاں کامرس فیلڈ پر کچھ انفارمیشن لینے کے لیے آئی ہوں. کین یو پلیز گائڈ می اباؤٹ دس فیلڈ اینڈ اٹس بینیفٹس. کیا آپ مجھے اس فیلڈ کے بارے میں, اس کے بینیفٹس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. مینیجر چیئرفلی, خوشی خوشی بولتا ہے مینیجر, شیور, یقیناً, بالکل.
I'm glad to see your curiosity in commerce. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا تجسس دیکھ کر کامرس میں کہ آپ کامرس میں انٹرسٹڈ ہیں. Well, the activity of buying and selling, especially on a large scale, is commerce. کامرس کیا ہے؟ دیکھیں کتنی خوبصورت ڈیفینیشن ہمیں کامرس کی پتہ چلی یہاں سے. The activity of buying and selling, especially on a large scale, is commerce. ویسے تو buying اور selling, خرید و فروخت کامرس کہلاتی ہے، لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں اسپیشلی آن اے لارج اسکیل، لارج بڑے پیمانے پر خرید و فروخت کو کامرس کہا جاتا ہے. تھرو کامرس ایجوکیشن کے ذریعے سے a student is exposed to the environment of the business world. ایک اسٹوڈنٹ کو کیا دکھایا جاتا ہے؟ بزنس ورلڈ کا انوائرمنٹ، کاروباری دنیا کا ماحول دکھایا جاتا ہے. It is helpful for preparing students for employment in the commerce. اور یہ فیلڈ کس چیز کے لیے کام آتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ان کی کامرس فیلڈ میں امپلائمنٹ، ملازمت کے لیے کام آتی ہے. فائنینس اینڈ بزنس فیلڈس، فائنینس میں اور بزنس فیلڈس میں بھی ملازمت کے لیے کام آتی ہے. اینڈ فار اسٹیبلشنگ دیئر اون بزنس، اور اپنا چھوٹا بڑا کاروبار کرنے کے لیے بھی کام آتی ہے یہ ساری انفارمیشن. رحمت کہتے ہیں I think this field will help me in setting up my own business anywhere in the world. میرا خیال ہے کہ اس فیلڈ سے مجھے مدد ملے گی کہ میں دنیا میں کہیں بھی اپنا کوئی کاروبار کر سکوں. Is there any other advantage? کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اس کا فائدہ ہے؟ مینیجر in an optimistic way، ایک خوش فہم انداز میں اور امید انداز میں جواب دیتے ہیں. یس، بالکل. Besides this، اس کے علاوہ it also prepares students to meet the global business challenges and compete in the international market. اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کیا جاتا ہے کہ وہ گلوبل بزنس چیلنجز، دنیا میں عالمگیر بزنس چیلنجز جو ہیں، کاروباری مسائل اور مشکلات جو ہیں، ان کو فیس کرنا سیکھیں گے. اینڈ کمپیٹ ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ، اور انٹرنیشنل لیول پر جو مارکیٹ ہے کامرس کی یا بزنس کی، اس میں وہ مقابلہ کر سکیں گے، ہیلدی کمپٹیشن کر سکیں گے، اپنے بزنس کو پراسپر اور پروگریس کر سکیں گے. It can guide young graduates become successful business people of tomorrow in the fast changing business world. اور آج کی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی کاروباری دنیا جو ہے، انٹرنیشنل لیول پر بزنس ورلڈ جو ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے نا. دنیا میں مختلف کاروبار وجود میں آ رہے ہیں اور لوگ اپنے اپنے کاروبار سیٹ اپ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے اطراف میں پاکستان میں اور کراچی میں ہی کتنی تیزی سے لوگ اپنے کاروبار کی طرف جا رہے ہیں. لوگ نئی نئی انڈسٹریز لگا رہے ہیں، فیکٹریز لگا رہے ہیں، کوئی اپنی شاپ کھول رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے دنیا میں کاروباری صنعت جو ہے یہ بڑھ رہی ہے. تو یہ جو ینگ گریجویٹس ہیں ہمارے، جو بچے ہمارے کامرس فیلڈ کو اسٹڈی کریں گے، ہم ان کو نہ صرف انفارمیشن دیں گے بلکہ گائیڈ بھی کریں گے کہ وہ کیسے مستقبل کے کامیاب کاروباری افراد میں شامل ہو سکتے ہیں. ماجد کہتا ہے well if I am interested in a job what departments will offer me jobs after completing commerce education. ماجد کہتا ہے کہ اچھا اگر میں جاب کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں، اگر میرا بزنس کی طرف رجحان نہیں ہے، میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں، جاب کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں مجھے جاب مل سکے گی کامرس ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد؟ مینیجر ہیپلی بہت خوشی سے جواب دیتے ہیں This is really a good question. یہ واقعی ایک اچھا سوال ہے. There are various departments، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، like banking and finance، بینکنگ اور فائنینس ہے، business and trade، بزنس اور ٹریڈ ہے، economics ہے، and so on، اور بہت سارے. The students thank the manager and walk to the next store. یہاں سے بھی ان کو بڑی مفید انفارمیشن، مفید معلومات ملی کامرس اسٹال سے بھی، اور پھر وہ اس کا مینیجر کا شکریہ ادا کر کے اگلے اسٹال کی طرف بڑھتے ہیں. تو آج ہم نے سین نمبر 1 اور سین نمبر 2 میں ایگریکلچر اسٹال اور کامرس اسٹال کو اسٹڈی کیا، اور ہمیں پتہ چلا کہ ایگریکلچر از ناٹ اونلی اباؤٹ فارمنگ. ایگریکلچر صرف فصل اگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایگریکلچر کی تو کئی برانچز ہیں، جس میں میجر برانچز جو ہیں وہ ہیں ایگرونومی، جس میں سوئل مینجمنٹ اینڈ دا گروئنگ آف کراپس کی بات ہوتی ہے،
ہارٹیکلچر ہے جس میں فروٹ ویجیٹیبل اور فلاورز کی کلٹیویشن کی بات ہوتی ہے. ایگریکلچرل انجینئرنگ ہے جس میں مشینری پہ بات ہوتی ہے کہ مشینری کون سی مشینری اس فارمنگ کے لیے موزوں ہے, مناسب ہے. اور پھر ایگریکلچر اکانومکس کہ ہم اپنے بزنس کو, اب جب ہم نے فارمنگ کر لی تو ہم اپنے بزنس کو کیسے پروموٹ کریں, اس فصل کو کیسے ٹریڈ کریں, اس کو کیسے بزنس میں لے کر آئیں, ان سب پہ بات ہوتی ہے. اور آخری میجر برانچ تھی اینیمل سائنس جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جانوروں کی نگہداشت کیسے کی جائے. کچھ جانوروں کو ہم گوشت کے لیے گرو کرتے ہیں, بریڈ کرتے ہیں, کچھ جانوروں کو ہم ملک کے لیے, دودھ کے لیے, اور کچھ جانوروں کو ان کی کھال کے لیے. تو ہمیں پتہ چلا کہ ایگریکلچرل اسٹال میں یہ چیزیں, یہی انفارمیشن ہمیں ملی. اور ہمیں کامرس اسٹال میں پتہ چلا کہ کامرس کی فیلڈ کو اسٹڈی کر کے اس کا ایک, دونوں فیلڈ کا اپنا اپنا اسکوپ ہے. ایگریکلچر فیلڈ کا بھی اپنا اسکوپ ہے اور کامرس فیلڈ کا بھی ایک اپنا اسکوپ ہے. کامرس فیلڈ میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم اپنا خود ذاتی بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں. کس طرح کر سکتے ہیں یہ تو پڑھنے کے بعد, کامرس فیلڈ کو پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا. اور اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جاب کرنے کے لیے بھی کئی ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, جس میں مینلی جو انہوں نے ذکر کیا بینکنگ اینڈ فائنانس کا ذکر کیا, بزنس اینڈ ٹریڈ کا ذکر کیا, اکانومکس کا ذکر کیا, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں آپ کامرس اسٹڈی کرنے کے بعد, کامرس فیلڈ میں پڑھائی کرنے کے بعد ڈپارٹمنٹس میں جاب کر سکتے ہیں. That's all for today, my dear students. Tomorrow we will discuss about scene number 3, 4 and 5. Till then, take very good care of yourselves. But before leaving, I would like to give you a small home assignment. Write down home assignment in your diaries. Here you are. Read unit number 4. Read unit number 4. اچھا, unit number 4 میں آپ scene number 1 اور scene number 2 کو read کر لیں. 3, 4 and 5 میں آپ کو کل home assign کروں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, in the next video lecture. You have to read these 2 scenes on your own so that whatever I have explained you will get inculcated and fixed in your minds. جو کچھ میں نے آپ کو آج explain کیا اس کا ایک ریکیپیچولیشن ہو جائے گی, اس کا ایک ریویژن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. So we will meet again tomorrow. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.